बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह के आपको इल्म है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर भी ये ख़बर आम तौर पर गर्दिश में है कि महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेज असातिज़ा के लिए चेहरा शनासी हाज़री का निज़ाम नाफिज़ करने की ज़रूरत महसूस की है और इसका फ़ैसला किया गया है। ये कोई अनोखी या अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम, जिस तरह के मैंने अपनी एक गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी ये कहा था कि ये निज़ाम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल पर मुख्तलिफ़ जगहों पर नाफिज़ है और इस पर अमल हो रहा है। जिस तरह के आइडेंटिटी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड है, कुछ अरसा पहले ये मैनुअल जब बनते थे तो इस पर सिर्फ तस्वीर लगा दी जाती थी, लेकिन उसका कोई ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता था। इसी तरह जराइम पेशा अफराद के लिए भी अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारी एजेंसियों के पास हैं कि उन्होंने चेहरा शनासी या बायोमेट्रिक के ज़रिए या उनके मुख्तलिफ़ कवायद के ज़रिए उनकी शनाख्त या एक बैंक उनके पास मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ़ जराइम के मुर्तकिब अफराद की लिस्ट उसके अंदर मौजूद है। इसलिए किसी भी शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर मालूम करना हो तो वो पुलिस के पास मौजूद होता है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी ये अमल किया जाता है। इस जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करने के लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर इसके नफाज की ज़रूरत है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ये फ़ैसला किया है कि असातिज़ा की हाज़री फेशियल अटेंडेंस, जिसे फेस रिकग्निशन अटेंडेंस कहा गया है, इसको नाफिज़ करने का फ़ैसला किया है, तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। लेकिन अब इस पे कुछ शकूक व शुबहात जो कि सामने आ रहे हैं कि शायद महकमे के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस निज़ाम को नाकाम करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूर मौजूद हैं जो कि असातिज़ा तंजीमों की रहनुमाई कर रहे हैं कि वो असातिज़ा को वरगलाएँ और इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करें। सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर जो वहाँ की तंजीमें हैं वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ करारदाद पास कर रही हैं, या वो एक मीटिंग्स की शक्ल में एक करारदाद पास करके उस पे दस्तखत करके या असातिज़ा से करवा कर, अब ये पता नहीं कि वो दस्तखत सही हैं या कि फ़ेक हैं, वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं कि इस निज़ाम को हम कबूल नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट खुलूस नियत से इदारों की बेहतरी के लिए कोई काम करना चाहता है तो उसके रास्ते में ये लोग रुकावट नहीं बन सकते। अवाम की हमायत इन्हें हासिल नहीं है, तलबा की हमायत इन्हें हासिल नहीं है, असातिज़ा की अक्सरियत की हमायत इन्हें हासिल नहीं है, क्योंकि अक्सरियत जो असातिज़ा की है वो काम करने वाले हैं, ज़िम्मेदार हैं, पढ़ाने वाले हैं, और वो ख़ुद ये चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम तालीमी इदारों के अंदर ज़रूर नाफिज़ हो कि हर शख्स की जो हाज़री है वो किसी शक के बग़ैर आइडेंटिफाई की जा सके। जिस तरह कि मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियोस के अंदर ये बात कही कि ये जो रजिस्टर का निज़ाम है, रजिस्टर के ऊपर हाज़री लगाने का जो निज़ाम है, ये पुराना हो चुका है, ये अब रिलायबल नहीं रहा। आप देखें कि ज़मीनों का जो निज़ाम है वो भी कंप्यूटराइज हो रहा है, क्योंकि जो पटवारियों के खाते थे उसमें बहुत सी गड़बड़ हो रही है। अब ये ऑनलाइन जो निज़ाम है, ये निज़ाम असातिज़ा वो असातिज़ा कबूल नहीं कर रहे
جو کبھی تعلیمی اداروں کے اندر جاتے نہیں ہیں اور وہ اپنی سیاست، اپنے کاروبار کر رہے ہیں. ایک تو عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اکیڈمیوں میں جاتے ہیں، وہ اساتذہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے اساتذہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بزنس کھول رکھے ہیں، دکانیں کھول رکھی ہیں، مارکیٹوں کے اندر ان کی دکانیں ہیں، وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اور کاموں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے اساتذہ کے اندر بھی، دیگر سرکاری ملازمین کے اندر بھی. اس لیے ڈپارٹمنٹ اگر خلوص نیت سے اس نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو عوام اسے یقیناً ویلکم کہے گی اور اس سے اداروں کے اندر بہتری آئے گی. تعلیمی اداروں کے اندر خوبصورت گراؤنڈز بنا دینا یا وہاں کتابوں کے ڈھیر لگا دینا اور لیبارٹریوں کے اندر سائنس ایکوپمنٹ کی برمار کر دینا یہ کافی نہیں ہے. جب تک اساتذہ کلاس کے اندر موجود نہیں ہوں گے اور لیبارٹریوں کے اندر اساتذہ وہ پریکٹیکلز نہیں کروائیں گے جو کہ سلیبس کا حصہ ہیں، تو اس وقت تک یہ نظام درست نہیں ہو سکتا. سرکاری اداروں پر اعتماد قائم نہیں ہو سکتا. اب ان سرکاری تعلیمی اداروں پر عوام کا اعتماد کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ یہی اساتذہ جا کر جب اکیڈمیوں کے اندر پڑھاتے ہیں، وہاں پر میں نے دیکھا ہے بعض اساتذہ اکیڈمیوں کے گیٹ پر کھڑے ہو کر چوکیداری جو ہے، چوکیدار کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اکیڈمیوں کے جو مالک ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ان اساتذہ کے ساتھ جو ہتک امیز سلوک کرتے ہیں وہ چند پیسوں کے لیے وہ برداشت کرتے ہیں. لیکن ان سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر اگر کوئی پرنسپل ان اساتذہ میں سے کسی کو کہہ دے کہ آپ نے صبح کالج لگنے سے 1 گھنٹہ پہلے آنا ہے یا آدھا گھنٹہ پہلے آنا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ اپنی 100 مجبوریاں گنوا دیں گے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بچے کی طبیعت خراب ہے، میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے. حتیٰ کہ بہت سے اساتذہ اگر ان کا پہلا پیریڈ لگا دیا جائے وہ یہ افورڈ نہیں کرتے. کچھ اساتذہ ہیں وہ یہ مینج کرتے ہیں کہ ان کا پیریڈ ان کی مرضی کے ٹائم پر لگایا جائے، کہ اگر شروع میں لگائے گئے ہیں تو وہ 1-2 پیریڈ پڑھائیں بس غائب ہو جائیں. تعلیمی اداروں کی جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اساتذہ تعلیمی اداروں کے اندر بیٹھتے ہی نہیں ہیں. چند اساتذہ تو بالکل ہی کالج کے اندر یا تعلیمی اداروں کے اندر آتے ہی نہیں، کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یا چہرہ نمائی کے لیے آ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب بھی اس کالج کے استاد ہیں. جو اساتذہ کالج میں آتے ہیں وہ بھی صرف کلاس کے پڑھانے تک اگر آتے ہیں، کلاس پڑھائی اور بس غائب. آپ دیکھیں گے اگر 9 بجے ان کی کلاس ہے تو انہوں نے 9:05 پر پہنچنا ہے. یہ بھی ان کے توفیق نہیں ہوگی کہ وہ 9 بجنے سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائے. بہت ریئر ہوگا کہ وہ 9 بجے سے پہلے پہنچے. یہ عام چیز ہے. اس لیے تعلیمی اداروں کے اندر ایسا نظام نافذ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اساتذہ کی حاضری کالج کے اندر بلکہ ایسا نظام نافذ کیا جائے کہ اساتذہ کی حاضری کلاسوں کے اندر بھی انشور ہو، ڈیجیٹلائز ہو. یہ پتہ چلے کہ ایک استاد کتنی کلاسوں کے اندر آج گیا ہے اور کتنا وقت اس نے ان کلاسوں کے اندر گزارا ہے. اساتذہ، بہت سے اساتذہ میں نے دیکھے ہیں وہ جو کہتے ہیں جی ہمارا کام بس کلاس لینا ہے، اس کے بعد ہمیں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ اور مکاری ہے. کلاس پڑھانے سے پہلے یا بعد میں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی آورز ہیں 8 گھنٹے وہ تعلیمی ادارے کے اندر ہر ملازم چاہے وہ استاد ہے یا غیر استاد ہے اس کے لیے اس ادارے کے اندر موجود رہنا ضروری ہے. کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ اگر 4 کلاسیں ہیں، فرض کیا میکسیمم یہی کالج اساتذہ کی کلاسیں ہوتی ہیں، بعض کی تو خیر 1 2 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن میکسیمم اگر کسی استاد کی کلاس ہوگی وہ تقریباً 4 ہوتی ہیں. تو وہ کلاس عام طور پر 40 یا 45 منٹ کی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں تقریباً یہ جو وقت بنا 3 گھنٹے زیادہ سے زیادہ بنا اگر یہ 4 کلاسیں بھی ہوں.
تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف کلاس پڑھائیں اور چلے جائیں. یہ بالکل غلط ہے، ان ایتھیکل، غیر قانونی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فیشل جو اٹینڈنس ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے. کون سی غیر قانون اس میں لا قانونیت ہے؟ کبھی یہ مولوی اور مفتی بن جاتے ہیں کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، باقی جگہ پر آپ کی فیشل اٹینڈنس ہو رہی ہے، تمام نظاموں کے محکموں کے اندر آپ کی ریکگنیشن ہو رہی ہے، ایئرپورٹ پر ہو رہی ہے، پولیس کے پاس ہو رہی ہے، نادرا کے پاس ہو رہی ہے، وہ آپ کو غیر اسلامی نظر نہیں آ رہی. یہاں آپ کو کام کرنا پڑے وہاں پر اسلام آ جاتا ہے. اسلام کی آڑ میں آپ یہ بددیانتی کر رہے ہیں. میں پہلے جو کہہ رہا تھا کہ اساتذہ کا کالج کے اندر، تعلیمی کے ادارے کے اندر 8 گھنٹے ٹھہرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک استاد ایک کلاس پڑھاتا ہے، اس کلاس کے اندر 50 یا 60 طالب علم ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طالب علم کو جو استاد نے پڑھایا ہے وہ بات سمجھ آ گئی ہو. یقیناً کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ضرور ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ٹاپک یا چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ مشکل ہوتی ہے، کسی طالب علم کو سمجھ نہیں آئی. اساتذہ اگر وہاں پر موجود ہوں گے، کالج کے اندر وہ اویلیبل ہوں گے، تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ جا کر ان سے وہ چیز سمجھ سکتا ہے، ایکسپلین ان سے کروا سکتا ہے. اس لیے انڈیویجول جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایک نے جنرل لیکچر، ایک تقریر کر کے آپ کالج سے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بھاگ گئے، تو استاد کو تو استاد جو ٹیچر ہے وہاں پر وہ تو اسٹوڈنٹ کو اویلیبل ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ کہاں سے سمجھے گا؟ آپ بلکہ کچھ لوگ کلاسوں کے اندر اکیڈمیوں کی تشہیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کوئی ٹیوشن رکھ لیں، آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں. بھئی آپ اپنی ڈیوٹی تو ادا کریں، ادارے کے اندر بیٹھیں. اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ گزارش کروں گا ان اساتذہ کرام سے جو کہ کالجز کے اندر پابندی سے آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. وہ چند اساتذہ رہنما جو کہ اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، ان کے جانسے میں نہ آئیں، تعلیمی اداروں کو تباہ برباد نہ کریں. یہ آپ کا اپنا نقصان ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا نقصان ہے، آپ کے بچوں کا نقصان ہے. قوم پر رحم کریں. اربوں روپیہ پبلک ایکسچیکرز یا پبلک منی کے آپ پر خرچ ہو رہے ہیں. آپ کو بڑی بھاری بھاری تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کو حلال کریں. آپ اسلام کی بات کرتے ہیں کہ غیر اسلامی ہے. یہ باقی جگہوں پر جو فیس ریکگنیشن ہے یہ ایک قومی ضرورت ہے. یہ ایک قومی ضرورت ہے، اسے غیر اسلامی قطعاً نہیں کہا جا سکتا، اس کو اسلام کے ساتھ لنک نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے اور اسلام جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے سے منع نہیں کرتا. آپ اپنے موبائل پہ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، گھر میں ٹی وی ہے اس میں مختلف ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، اور یہ فیس ریکگنیشن اٹینڈنس جو ہے اس پہ آپ کو اسلام یاد آ جاتا ہے. بڑے ہی افسوس کی بات ہے، کیا ہی خوبصورت بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اساتذہ میری ان معروضات پر ضرور غور کریں گے اور محکمے کے ساتھ جو فیس ریکگنیشن اٹینڈنس کا نظام گورنمنٹ نافذ کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. شکریہ.